बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 16 अप्रैल साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। मैं ट्वीट लिख रहा था कि यार हम पे 2 दफ़ा गद्दारी का मुकदमा बना है। एक दफ़ा हमने हाई कोर्ट भुगता है, अब हम जो है वो लोअर कोर्ट भुगत रहे हैं। एक मुकदमा अभी पेंडिंग है, एक तो वो वापस ले लिया था उन्होंने। तो अब जब शहबाज शरीफ ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई गद्दार नहीं है, तो हमारा मुकदमा भी वापस हो जाएगा ना। होना चाहिए, होना चाहिए। आहो, हाँ, चले देखते हैं। चाचू आ गया तो चाचू से कहेंगे भाई ये मुकदमा तो वापस लो ना यार, अगर कोई गद्दार नहीं है तो है। लेकिन चाचू की बस यही आदत अच्छी नहीं लगती, मसलियत पसंद है चाचू बहुत ही डिफेंसिव है जी। लेकिन राणा सनाउल्लाह तो डिफेंसिव नहीं है ना, ठीक है ना। चले शुरू करो मैसेजेस। पहला मैसेज तवज्जो फरमाइएगा। बिल्कुल। पहला मैसेज जमाल रियाज का है। कहते हैं दादाजी मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ कि दुनिया भर में मुस्लिम जो मेजॉरिटी है वो ज्यूज और क्रिश्चियंस को मिक्स कर देती है। वारन बुफे और बिल गेट्स एज ए क्रिश्चियन बड़े हुए हैं, आल्दो वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, लेकिन वो जू भी नहीं है। हाँ। इसी तरह मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो दुनियावी कामयाबी है, कैरियर की कामयाबी है, उसमें रिलीजन का अमल दखल नहीं होता, लेकिन इनका मिक्स करना मुझे डिस्टर्ब करता है। दूसरा, जो हाईएस्ट नंबर है नोबेल प्राइज़ विनर्स के, वो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि यूरोप में उनकी मेजॉरिटी है। इस डिस्टर्बेंस पे आपका ओपिनियन चाह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब सोसाइटीज़ मैच्योर होती हैं और सोसाइटीज़ के अंदर टॉलरेंस आती है, और टॉलरेंस आती है इल्म से, और इल्म जो है वो इंसान के जहन के अंदर कुशादगी पैदा करता है। ऐसे इल्म को आग लगा देनी चाहिए जो इंसानी जहन के अंदर टॉलरेंस और कुशादगी पैदा ना करता, ठीक है। जब तक हम इल्म को आम नहीं करेंगे, तालीम को आम नहीं करेंगे, इतला की बात नहीं कर रहा, इतला और तालीम के अंदर बहुत फ़र्क होता है। इंफॉर्मेशन के अंदर और एजुकेशन के अंदर बहुत फ़र्क होता है। तो अब हम क्या इसका रोना रोएं कि हमारी सोसाइटी चूँकि बहुत प्रिमिटिव नेचर की है और बड़े इब्तदाई लेवल के ऊपर है, और हमने कोई 150 साल ग़ुलामी भुगती है, और अब 70 साल हमें आज़ाद भी होने पे आ गए हैं, लेकिन हम उस ग़ुलामी के अंदर से नहीं उतर सकते। मेरा ये बड़ा पसंदीदा मौजू है और मैं इसके ऊपर पहले कई व्लॉग अपने कर चुका हूँ, तो मतलब उनको सुने। ये अलमिया है इस सोसाइटी का। आप देखें ना, इस वक्त हम सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं अमरीकी सदर के ऊपर। हमारे जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, साबिक़ कहने बड़ा मज़ा आ रहा है आपको। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, अब वो एक बेबुनियाद फ्रिवलस किस्म का एक इल्ज़ाम लेके निकले हुए हैं। अब इससे जो दिलों के अंदर कदूरतें पैदा होंगी, इमरान खान साहब कल को कह सकते हैं कि ये तो मेरा सियासी बयान था, 2 मुल्कों के ताल्लुकात मुझे गलतफहमी हुई थी, ठीक है। लेकिन उससे जो नफ़रतें जन्म लेंगी, यही वजह है कि हमें अगर हाल के अंदर रहना है तो हाल के अंदर हकीकतें बहुत तब्दील हो चुकी। हम हर चीज़ जब अपने हम एज ए पाकिस्तानी मुस्लिम के तौर पे बात कर रहा हूँ, हम हर चीज़ जो है वो अपने दरख्शिंदा माजी से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे उस वक्त के हक़ाइक़ थे। इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हो, तो लिहाजा मौजूदा पाकिस्तान जो है वो भी तो एक क्रिश्चियन के कास्टिंग वोट से ही पंजाब ख़ास तौर पे शामिल हुआ था ना पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा हमें अपनी नस्ल को भी ये पढ़ाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे टॉलरेंस लाने की ज़रूरत है। जब आप एक मार्शल रियासत होते हैं, ठीक है, और हम हैं इस वक्त सिक्योरिटी स्टेट हैं हम, तो उसके डायनामिक्स और होते हैं। हम एक नॉर्मल रियासत बन के
تو اپنے اقلیتوں کو, یا اپنے اقلیت تو نہیں کہنا چاہیے, جو ہماری طرح نہیں سوچتے لوگ, ایسے کہہ لیں, ڈسینڈنگ وائسز, ڈسینڈنگ وائسز بھی نہیں, جو ہماری طرح نہیں سوچتے, ان کو بھی اپنا حصہ سمجھنا چاہیے اس معاشرے کا, اور ان کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے. اور اس لیے میرا مطلب ہے یہ تب ہوگا جب ہم علم حاصل کریں گے, نالج اکانومی کی طرف جائیں گے, اور جب ہم نالج اکانومی کی طرف جائیں گے تو اس طرح کی واہیات باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا, کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, علم اور مہارتیں ہیں نہیں ہیں, تو ہم ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ ان کے اندر پناہ ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اندر پناہ ڈھونڈ کے ہم دوسرے کو ہیوملیٹ کر کے علم کے اندر اور مہارت کے اندر اور دلیل کے اندر ہم جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں. یہ ہماری معاشرے کی اوور آل جو ہے یہ ایک رویہ ہے, اس کے اندر کسی بھی مذہب کو ہم سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اوور آل رویہ بر صغیر کے, یہ جو ہمالیہ کے فٹ سٹیپ ہیں اس کے اندر, کہ جب ہم کسی کا دلیل سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو گالی بکتے ہیں, اور آج کل کے ہمارے یوتھیا جو ہیں وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, نیکسٹ میسج عبد الرحمان چیمہ کا ہے, کہتے ہیں دادا جی بھٹا, اینٹوں کا جو بھٹا ہوتا ہے, اس کے کاروبار کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, بالخصوص جب کوئلے کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں؟ دیکھیں بھٹے والوں کے پاس بڑے آلٹرنیٹو بھی موجود ہیں فیول کے. ظاہر ہے سارے کوئلہ تو نہیں جلاتے, آلٹرنیٹو بھی جلاتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ آلٹرنیٹو ڈھونڈ لیتے ہیں. ایک چیز مہنگی ہوتی ہے وہ دوسری پہ چلے جاتے ہیں, دوسری مہنگی ہوتی ہے وہ تیسری پہ چلے جاتے ہیں. تو بھٹے کا مستقبل وہی ہے جو ماضی ہے. اب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, پل جنریٹ ہوگا, اگلے 1-1.5 سال 2 سال کے اندر پل جنریٹ ہوگا. اس کے لیے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے اندر جائیں گے لوگ, تو خاص طور پہ 2 سال کے بعد تو پھر بھٹے کا بزنس بڑھے گا, یقین بڑھنا چاہیے. لیکن ایک میکینیکل بھٹا بھی تو آ گیا نا یار. جی, لیکن سنا اس کی اینٹ سیمنٹڈ اینٹ ہے, وہ اتنی پسند نہیں کر رہے ٹھیکیدار حضرات. ٹھیکیدار نہیں, مستری کو لگانے میں موت پڑتی ہے نا, اس کو محنت سے لگانی پڑتی ہے نا, تو اس لیے اس کو موت پڑتی ہے. لیکن جانا الٹیمیٹلی وہیں پہ ہے. 1000 روپے کی سیمنٹ کی بوری پہ بھی سیمنٹڈ اینٹ پہ جانا ہے؟ شور نہیں, مکینیکل اینٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو لگوائی تھی اپنے گھر میں. وہ بنی کس چیز کی ہے؟ مٹی کی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ملائم ہوتی ہے زیادہ, اور وہ اس کے اندر سے لیبر کم ہو جاتی ہے اینٹ سازی کے لیول کے اوپر. جی, آشین مرزا کا راولپنڈی سے میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے 3 سے 4 لاکھ میں کون سا بزنس کر سکتے ہیں؟ یار پتہ نہیں آپ کی کیا ہے وہ والی کیپیسٹی کیا ہے, مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی, اور کر کیا سکتے ہیں؟ ہاں, آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ میں نے یہ بزنس جو ہے میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ آپ یہ ایک چوتھا ہم سے بھی پکڑ لیں, یہ ایک اس کے اوپر بھی سوچ لیں, اپنا سوٹ انالیسس کر لیں. آپ بتائیں آپ نے کیا سوچا, آپ اپنی لوکیلٹی اپنے لوکیشن کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا, پھر ہم اس میں کچھ ڈالتے ہیں. جی, ابو ہمنا کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی ایگریکلچر سیکٹر سے متعلق آپ سب کچھ جانتے ہیں, مگر مجھے اس بات پہ حیرانی ہے کہ آپ پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی بری پالیسیز پر گفتگو نہیں کرتے. جو بندہ یعنی کہ آپ سب سے نازک معاملات پر بول سکتا ہے, وہ ایگریکلچر پہ کیوں نہیں؟ ایگریکلچر کی لسنرشپ نہیں ہے جی ہماری. ہاں, لوگ بور ہو جاتے ہیں. نہیں, میں نے ولاگ کر کے دیکھا جی, میرے وہ ولاگ چلتے ہی نہیں, 2-2.5-3 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر نہیں لسنرشپ ملتی جی آپ کو. سروائیو بھی تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ چٹخارا چاہتے ہیں جی لوگ. ہاں, وہ فرا گوگی پہ کیا, وہ 1 لاکھ بھی کراس کر گیا. چٹخارا چاہتے ہیں لوگ کہ چگلی بتائیں, چٹخارا لگائیں. ٹھیک ہے, ہم اس میں بھی بہت ہلکا مسالہ رکھتے ہیں, کوئی اتنا زیادہ نہیں لگاتے. لیکن اب آپ دیکھیے ایگریکلچر کے اوپر ہم نے کیا رونا نہیں رویا جب وہ, میرا مطلب ہے کہ وہ یلو رسٹ پڑی پچھلے سال گندم کو, لیکن لوگوں نے کہا یہ آپ کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں. ہمارے کسان نے ایک یہ بھی تو کیا ہے نا کہ وہ کسان بھائیوں کے پروگرام کا ایک پیسو لسنر تھا, اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے اندر بھی وہ پیسو لسنر ہی رہا. تو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے ایسے سامعین کو کچل کے گزر جاتا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کو چاہیے ایکٹیو لسنر, جو بات بھی سنے, فیڈ بیک بھی دے, سارا کچھ کرے. جب آپ فیڈ بیک نہیں دیتے اس کے اوپر, ہم آپ کے حق میں بات کرتے ہیں, جب آپ اس کے اوپر فیڈ بیک نہیں دیتے تو پھر ہم نہیں کرتے دوبارہ کہ یار ہم سوئے ہوئے کا منہ چومتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
کمرشل ہو گیا نا میڈیا. مجھے ویوز چاہیے یار یہ دفتر چلانے کے لیے. اگر آپ نہیں سنیں گے اس کو, اچھا سننے کا طریقہ کیا, یہ ہے. وہ دیکھیں نا ہمارے ڈاکٹر وسیع صاحب جو ہیں, اپنے حافظ وسیع صاحب جو ہیں, وہ بیچارے پھاوے ہو گئے کہ میں ایگریکلچر کی نئی نئی ٹیکنیک بتاؤں گا, یہ کروں گا. بیچاروں کا ویلاگ جو ہے وہ 10K سے 8K سے 6K سے آگے نہیں جاتا. اس میں تو نہیں آفس چلے گا. وہ لوگ کچھ, وہ تو خیر صاحب کیا کہنا چاہیے, استطاعت ہیں, وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں. ہم نے تو بھائی اسی ویلاگ سے دفتر چلانا ہے. 43 روپے یونٹ کا ریٹ ہے بجلی کا جو اس آفس کو پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے تھوڑا سا نا آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز اٹھوانا چاہتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ میں نے تقریباً 4.5 سال مسلسل ایگریکلچر کا پروگرام ٹی وی پہ کیا ہے. میں اس کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایڈ نہیں ملتا اس کو, کھاد والے ایڈ نہیں دیتے اس کو, کہ آپ تو کسان کی بات کر رہے ہیں. بیج والے ایڈ نہیں دیتے اس کو, وہ پیسٹیسائڈ والے, ٹھیک ہے, وہ پیسٹیسائڈ والے نہیں دیتے. یہ سارے جا کے رات کو 8 بجے کے پروگرام کی اوپر ایڈ دے دیتے ہیں. ایگریکلچر والے پروگرام کو ایڈ نہیں دیتے, حالانکہ یہ ایگریکلچر کے ان پٹس بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایگریکلچر کے ریونیو کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایگریکلچر کی جس ولاگ کے اندر جس پروگرام میں بات ہو, آپ اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں کہ دیکھو جی انہیں ساڑی گال کی تھی. آپ نہیں کرتے, آپ ذمہ دار ہیں. ذمہ دار کی تو ایک شان ہوتی ہے نا, ایک, میں آکڑ تو نہیں کہہ رہا, لیکن ایک انا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی انا میں رہ جاتے ہیں تو پھر آپ کی آواز نہیں پہنچتی متعلقہ لیول تک. حالانکہ وہ جو پچھلے دنوں کسان موومنٹ کے 2 کسان بھائی ہمارے شہید ہوئے تھے لاہور میں, وہ ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس جب پولیس نے تشدد کیا تھا, تو ہم نے وہ آواز اٹھائی تھی. لیکن کیا کریں, وہ بیچارے ہی کمپرومائز کر گئے, انہوں نے سٹینڈ ہی نہیں لیا کوئی. اس کو کیا کریں بھائی, پھر بتائیے. چلیں آگے. جی نیکسٹ میسج موجود ہے میرے پاس ارشد امین کا. آپ نے 2-3 باتیں پوچھی. کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے ترکی میں بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ای کامرس اسٹور چلاتے ہیں بنیادی طور پہ. یار وہ کسی ٹیکنیکل بندے سے ڈسکس کر لیں, ہو جاتا ہے. لیکن بینک جو ہے چونکہ آج کل وہ نو یور کسٹمر پہ دنیا بھر کے اندر بہت زیادہ زور دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ایک فزیکل اپیرنس وہ چاہیں. جی ہے نا, چاہیں گے فزیکل اپیرنس ایک چاہے گا بینک. ورنہ پھر یہ جو آن لائن پیمنٹ کے بینک کھلے ہوئے ہیں وہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے کھول سکتے ہیں. جیسے وہ کیا ہے, پیمنٹ وائز ایک ایپ تھی, وہ اب بینک ہو گیا یورپ کا, اس میں کھولیے. وہ یقیناً ترکی کے اندر آپریٹو ہوگا, اس میں آپ کو فزیکلی جانا پڑے گا. اس طرح کے اور بھی ہیں. یہ جو پیمنٹ وائز میں نے اس لیے کہا کہ اس کے وہ بہت کم ہے, چارجز بہت کم ہے. اور بھی بڑے پیمنٹ میکانزم ہیں, گیٹ ویز ہیں. اچھا دوسری بات, ان کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں. مطلب پے پال جو ہے وہ $100 کا آپ کو $94 دیتا ہے, $6 وہ اپنا کمیشن لے جاتا ہے. یہ وائز والے جو ہیں یا یہ اس طرح اور بھی ہیں, یہ آپ سے کچھ نہیں لیتے. دوسرا آپ نے سماجی مسئلے پہ بات کی. کہتے ہیں کیا یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا بے انصافی کے ساتھ, ہر کوئی آئے گا کمائے گا دھمکائے گا اور چلا جائے گا؟ کیا یہ ایسے چلے گا معاشرہ؟ یار جب آپ سوئے رہیں گے تو پھر لوگ ایسے ہی کریں گے نا. برے صغیر 350 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. گوروں نے بھی یہی کیا تھا, مغلوں نے بھی یہی کیا تھا. تو لوگوں کو اٹھنا ہوگا, اور اٹھنے کے لیے کیا, اب تو خیر وہ تلوار بندوق والا دور گزر گیا, اب علم ہے. ٹھیک ہے, علم کو جو ہے وہ عام کریں, اپنے لوگوں کو آگاہی فراہم کریں, لوگ خود بخود احتساب کر لیں گے. جی نیکسٹ میسج محمود کا میرے پاس میسج ہے, محمود نسیم کا. کہتے ہیں دادا جی ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ نوجوانان پاکستان جو کہ سوشل میڈیا کے سیاسی محاذ پر ایک دوسرے کے ساتھ اتنا الجھے رہتے ہیں اور الجھاؤ میں مشغول ہیں, ان کو علمی, اقتصادی, سماجی اور معاشرتی ایکٹیویٹی میں مصروف کیا جائے, یا یوں کہہ لیں کہ حد سے زیادہ سیاسی ایڈکشن سے ان کی نجات کا کوئی رستہ ہو جائے؟ ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ اے پولیٹیکل ہے, یعنی اینٹی پولیٹیکل ہے, نان پولیٹیکل. میں خود ان کے ساتھ تو پالیٹکس ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے. پی ٹی آئی نے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کیا ہے, پولیوٹ کیا ہے, لیکن انہوں نے بھی اپنی پوری اس سیاست کی بنیاد نفرت پہ رکھی ہے.
ٹھیک ہے. میری محرومی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, ہم ہمیشہ جو ہے وہ وکٹم مائنڈ سیٹ کے اندر کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, میں اس لیے محروم رہ گیا کہ یہ وقت کے اوپر اس نے آ کے پروگرام کا آغاز نہیں کیا. میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. یہ وکٹم کارڈ ہم وقت لاشعوری طور پہ, شعوری طور پہ نہیں, لاشعور میں ہے کہ جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری پڑے ہم فوراً کہتے ہیں نہیں یہ اس کی وجہ سے ہوا. اور یہ میرے اوپر انکشاف ہوا تھا اس وقت جب میں ایک ٹریننگ ورکشاپ میں تھا, برطانیہ کے اندر میں گیا ہوا تھا اور میں ٹریننگ ورکشاپ کر رہا تھا, اور میں نے جب ایک دم دوسرے کے اوپر ذمہ داری اچھالی نا تو سارے ہنس پڑے نا. اور پھر مجھے وہ انسٹرکٹر لے کے الگ بیٹھا, تو پھر ہم نے ڈسکس کیا, میں نے کہا یہ تو ہماری بچپن کی ٹریننگ ہے کہ فوری طور پہ دوسرے کے اوپر ذمہ داری کو. فرسٹریٹڈ اسکیپ گاٹ والی تھیوری. اس نے کہا یہ سکھ مینٹلٹی ہے, اس سے نجات پائیں آپ, ورنہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اس پہ نجات پائی کہ ہم فوری طور پہ اپنی ذمہ داری شفٹ کرنے کی کوشش کیوں کریں, ہم اس چیلنج کا انالیسس کیوں نہ کریں, سوٹ انالیسس کیوں نہ کریں. جتنی اپنی ذمہ داری ہو وہ بھی قبول کریں, جتنی کسی کی ذمہ داری ہو وہ اس کے اوپر بھی ڈالیں, لیکن ہم جواز کیوں ڈھونڈیں اپنی ناکامی کا, ہم ناکامی کو قبول کریں اور آئندہ نہ کرنے کے لیے جدوجہد کریں. سمپل از دیٹ. یہ ہے مائنڈ سیٹ ہمارا, اور یہ غلام قوموں کا مائنڈ سیٹ ہوا کرتا ہے. ویسے بائی دا وے آزاد لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو خود سیلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے مطلب کہ میں شہباز شریف کے آنے کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوں, اور اس کے بعد مطلب مائنڈ میں کیا ہے جی یار 1.5-2 ماہ کی چھٹی لے کے نا تو کسی طرف نکل جایا جائے اور بیرون ملک جایا جائے تو زیادہ بہتر. اب تو کوئی FIA والا نہیں روکے گا نا ایئرپورٹ کے اوپر, جی کم از کم تو کوئی یہی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ تو ہم نے پتہ کیا ہمارا نام ECL میں ڈلا اور یہ غداری کا کیس کی وجہ سے ڈلا ہوا. اب دیکھیے یہ غداری کا کیس کب ختم ہوتا ہے. جی نیکسٹ میسج پڑھو. نیکسٹ میسج راشد غفور کا. اچھا اب شخصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں دادا جی عاشر عظیم نے جو دھواں ڈرامہ بنایا وہ ریاست کی مدد سے, ان کی فلم بھی ریاستی اداروں کی مدد سے بنی جس میں خاص طور پر سیاستدانوں کو گندا کر کے دکھایا گیا, مگر ان کے ویلاگ کو دیکھیں تو وہ الگ بیانیاں رکھتے ہیں. کیا یہ تضاد نہیں؟ تضاد نہیں ہے. ہر شخصیت کا ایوولوشن ہوتا ہے, ارتقاء ہوتا ہے. میرا اپنا ہوا ہے, عاشر کا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب عاشر صاحب جو ہیں وہ میرے ہی ہم عمر ہوں گے یا تھوڑے سے میرے سے چھوٹے ہوں گے. ٹھیک ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایوولوشن ہوا ہے نا, اس بندے نے نئی حقیقتیں ڈسکور کی ہیں نا, اور وہ اس نئی حقیقتوں, اور خاص طور پہ جب تک وہ اس نظام کا حصہ تھا ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آئی ہوں, تو جب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر کے باہر سے دیکھا اس نظام کو تو ان کو پتہ چلا کہ میں تو یہ تو زندگی میری غارت ہو گئی, میں تو کچھ سمجھ کے بیٹھا رہا. تو اصل حقیقتیں تو یہ ہیں. اور اب وہ اپنی اصل حقیقتوں کو جب بیان کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے میں نہیں تضاد لگتا ہے. تضاد لگتا ہے. تضاد نہیں, یہ ان کی شخصیت کا ارتقاء ہے جس کو انگریزی میں ایوولوشن کہتے ہیں. لیکن ایک پرابلم اور بھی ہو سکتی ہے کہ فلم بنانا یا ڈرامہ بنانا میں بھی ان کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہو. نہیں, پروفیشن تو وہ بھائی CSS بیوروکریٹ تھے بھائی. ٹھیک ہے نا, اسٹار بیوروکریٹ میں شمار ہوتا تھا جن کے پاس IT کی ایکسپرٹیز بھی تھی. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایوولوشن ہوا ہے, اور ایسے ایوولوشن کو خوش آمدید کہنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ بندہ بنیادی جمہوریتوں کی طرف لوٹ رہا ہے, انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نفیس انسان کے طور پہ ابھر رہا ہے. ایک ایسا جو بندہ جمہوریت کی بات کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا, وہ دوسروں کے حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو دوسروں کے حقوق کی بات کریں وہ معاشرے کے اندر بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں, وہ معاشرے کا نمک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں مثال دیا کرتا ہوں. تو ان کی قدر کی جانی چاہیے, ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ پہلے تو تم یہ کہتے تھے تو اب یہ کہتے ہو. وہ انسان ہے نا. ٹھیک ہے نا, قائد اعظم نہیں کانگریس میں تھے, کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب دیکھیں نا, انسان ہے نا. تو انسان جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ کیا انسان جو ہے وہ پہلے دن سے ہی ایک رائے قائم کرے گا پیدا ہونے کے فوراً بعد, اور اس رائے کے وہ اس کی رائے سچی ہوگی اور ہمیشہ رہے گا اس پہ رہے گا. وہ اکڑ جانا تو شیطانی وصف ہے نا. انسان تو ہمیشہ نئی حقیقتوں کو قبول کرتا ہے اور فلیکسیبل ہے. فلیکسیبل ہونا چاہیے. انسان کو تو بڑا فلیکسیبل ہونا چاہیے.
اور انسانی ہر دور کی انسانی زندگی کے چیلنجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر دور کی انسانی زندگی کے بارے میں جو آراء ہیں ان کے اندر ارتقاء کا عمل جاری رہنا چاہیے، اور جاری رہتا ہے. یہی زندگی ہے. یہ زندگی ہے. میں بھی آپ کو ویلکم کروں گا اگر آپ پروگرام کے خاتمے کا جلدی سے اعلان کر دیں. کیوں؟ ٹائم ختم ہو گیا. اچھا بس لیں سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بے حد شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.